अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं आज, क्योंकि एक तो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दिया है, वैसे तो वो ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स कर रहे हैं, लेकिन एक खबर ये भी आई है कि फ़ौज की तरफ से भी हुकूमत को ये बता दिया गया है कि अगले 2-3 दिन जो हैं वो खासे अहम हैं और भारत इस दौरान कोई हमला कर सकता है, किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई उनकी जानिब से हो सकती है। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ ने भी आज एक इंटरव्यू दिया, जिसके बाद उन्हें फिर से वजाहत देनी पड़ी। तो जब बोल रहे हैं कुछ गलत सलत बोल रहे हैं, जिसके बाद उल्टा वजाहतें देनी पड़ी हैं। तो ये सारी कहानी पाकिस्तान भारत कशीदगी के तनाजुर में आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आज मंगल का रोज़, और मंगल के रोज़ आपको पता है कि इमरान खान साहब की मुलाकातों का दिन हुआ करता है। आज फिर एक दफ़ा नज़रें अडयाला के ऊपर होंगी कि क्या इमरान खान साहब की बहनों की, उनके वकला की मुलाकातें हो पाएंगी या नहीं, इसके मुतालिक क्या इम्कानात हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा सनम जावेद की जो गिरफ्तारी हुई है उसके ऊपर काफ़ी आवाज़ उठाई गई है, उनसे जुड़े जो मुकदमात और दफ़ात हैं उससे मुतालिक भी मज़ीद कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जो विल्सन ने भी आज मैदान में दोबारा से एक ट्वीट उतार दिया है, और फिर क्या वो कह रहे हैं इसके ऊपर भी बात होगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास हुआ है, जिसमें अहम इजलास में बड़े मुतालबात मानने की नवीद सुनाई है अली अमीन गंडापुर साहब ने। तो ये सब खबरें आज इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान और भारत कशीदगी के हवाले से। तो अगरचे अब काफ़ी दिन से एक ये कंडीशन जारी है, कशीदगी तो है बहरहाल, और कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल पर आपको पता है कि फायरिंग का तबादला भी हुआ है। इसके अलावा भी धमकियां हो रही हैं, तैयारियां हो रही हैं। भारत अपनी तरफ से ये मसल्स शो कर रहा है कि जी हम कुछ करने वाले हैं। तो इधर पाकिस्तान भी तैयार खड़ा है कि अगर कोई उनकी तरफ से अटैक होता है तो जाहिर है जवाब देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। जाहिर है कि फिर पाकिस्तान अपना दिफा करेगा हर सूरत और हर कीमत पर। तो अब इस सारी सूरत हाल में काफ़ी टेंशन फैली हुई है, और ख़बरें ये आ रही हैं कि हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर ये बताया गया है कि अगले 2 से 3 दिन जो हैं वो काफ़ी इस सिलसिले में क्रिटिकल हैं, और इस बात का इम्कान है कि भारत की तरफ से कोई किसी किस्म की स्ट्राइक या कोई हमला, कुछ ना कुछ शरारत जो है वो लाजमी की जा सकती है। अगले 2 से 3 दिन इस सिलसिले में क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने जी आज एक इंटरव्यू में इसी बात को शायद बताना था, लेकिन उनके अल्फाज का चुनाव हमेशा की तरह गैर मोहतात और गैर जिम्मेदाराना था। तो उन्होंने कुछ इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर दिया कि जैसे ये कह रहे हों कि जी हमला जो है वो करने लगा है भारत, और इस बारे में जो अगले 2 दिन में हमला करने ही लगा है। और इस तरह से उन्होंने कुछ उसको एक्सप्लेन किया कि जैसे बाकायदा एक बात तय हो चुकी है, अनाउंसड हो गई है। बाद में खुद ही फिर उन्हें आके इसकी वजाहत भी देनी पड़ी और कहा कि नहीं जी मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो ये कह रहा था कि इम्कान है और ये है और वो है। तो खुद ही से फिर उनको उसको जो है वो आके एक्सप्लेन भी करना पड़ा। तो कहने का मकसद ये है कि मुसलसल ख्वाजा आसिफ की तरफ से इसी किस्म के स्टेटमेंट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसके ऊपर उन्हें आके कभी वजाहतें देनी पड़ रही हैं, कभी उनके ऊपर तनकीद हो रही है, कभी ऐसा लगता है कि उल्टा अपना ही मौक़िफ़ जो है उसको कमज़ोर करते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी दिनों से ये सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि जी वज़रा आके इस मामले के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे, दिफा क्यों नहीं कर रहे, नैरेटिव क्यों नहीं बना रहे, ट्वीट क्यों नहीं कर रहे। तो उसके बाद अब ख्वाजा आसिफ साहब मैदान में उतरे हुए हैं 2-3 दिन से, और हर रोज़ ओन गोल कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है बजाय इसके कि वो उनको टफ़ टाइम दें, उल्टा इधर सारे जो लोग हैं उनको टफ़ टाइम मिल रहा है उनकी वजह से। तो कुछ इस किस्म की सिचुएशन है। अब ये डेलिबरेटली वो ऐसे कर रहे हैं या माशाल्लाह से अहलियत ही इस तरह की है कि इस अहम नाजुक मौके पे भी वो इस किस्म के ब्लंडर्स कर रहे हैं, तो ये बल्ला बेहतर जानता है। लेकिन सूरत हाल यही है कि हर रोज़ उनकी तरफ से कोई ना कोई सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल अल्लाह ताला महफूज रखे। लेकिन जो एक चीज़ देखने में आ रही है वो ये कि ख़ुद भारत के अंदर से बड़ी आवाज़ें उठी हैं, और हार्वर्ड में जो पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की है उसमें माइकल कूगलमैन को भी मैं सुन रही थी, वो भी इस बात के ऊपर कुछ मुत्तफ़िक नज़र नहीं आए, मुतमईन नज़र नहीं आए कि भारत की तरफ से जल्दबाजी में जिस तरह से इल्ज़ाम लगाए गए हैं उससे तो ये साबित नहीं होता कि पाकिस्तान वाक़ईतन इसमें मुलविस है या नहीं है। यानी उनका ये कहना था कि कुछ दिनों के बाद कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज़ सामने आती, आप वो सबूत सामने रखते तो कोई बात भी थी कि जी आप किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन जितनी तेज़ी से अगले 5 मिनट में इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल दिया गया, तो ये ज़ाहिर है इतना एक्सेप्टेबल, इतना डाइजेस्टेबल नहीं है। और ये बात उनके अपने लोग भी कह रहे हैं। भारत के अंदर कई आवाज़ें उठी हैं, कई सवाल उठ रहे हैं,
اور ان کے اپنے ایک وزیر اعلیٰ تک نے یہ بات کی ہے، ان کے کئی جرنلسٹ یہ بات کر رہے ہیں، ان کے کئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو یہ سوال اٹھا رہے ہیں. تو آپ تو اپنے ملک کے عوام کو کنونس نہیں کر پائیں اس معاملے کے اوپر، اور آپ چلے ہیں پورے خطے کو جنگ کا ایندھن بنانے کے لیے، جنگ کی آگ میں جھونکنے کے لیے. تو یہ ایک پاگل پن ہے، سوائے اس کے اس کو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جی قیمتی جانوں کو. اور جنگ سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، جنگ سے ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے. بات وہی اچھی ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایک ذمہ دارانہ آیا ہے رسپانس کہ جی آپ تحقیقات کریں، ہم اس میں تعاون کریں گے، آپ کسی بھی تھرڈ پارٹی کے ساتھ مل کر تحقیقات کروائیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا نکلتا ہے، اس کے بعد بات ہوگی. لیکن بغیر تحقیق کے یہ الزامات لگانا اور اس کے بعد پھر اتنے ہیجان خیز طریقے سے جنگ کا ماحول بنا دینا، یہ تو کسی طور بھی عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے. اور یہ بات خود مودی کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت کے دور میں اس طرح کی جنگ آپ اگر کرنے جا رہے ہیں تو اس سے آپ کو کس قدر نقصان ہوگا معاشی طور پر بھی. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جو انہوں نے خود ہی اتنا جنگی جنون کھڑا کر دیا ہے، ایک ہائپ بنا دیا، تو اس کی وجہ سے اب خود بھی پھنس رہے ہیں کہ اب اگر اٹیک نہیں کریں گے کوئی تو اپنے ہی لوگوں کے سامنے شرمندگی ہوگی، اور اگر کریں گے تو تب بھی نقصان بھی ہوگا، اور ظاہر ہے جو پاکستان کا جواب ہوگا اس کی وجہ سے پھر مزید شرمندگی ہونے کا بھی امکان ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ ان کو ایک مشکل میں پھنسا گئی ہیں. لیکن ابھی بھی وقت ہے کہ اس کو جو ہے وہ سینسبلی ڈیل کیا جائے معاملے کو، تو بچت ہو سکتی ہے. لیکن اس کا اگر مودی کا رویہ دیکھا جائے تو اس کا امکان کم نظر آتا ہے. بہرحال اس سے آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں جی کچھ ملکی سیاست کے حوالے سے. اچھا، اس میں منگل کا دن جو ہے آپ کو پتہ ہے ہمیشہ اڈیالہ کے باہر سب کی نظریں رہتی ہیں، کیونکہ اڈیالہ میں عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کی بہنوں سے، ان کے وکلاء سے، جو کہ پچھلے کچھ عرصے سے رکی ہوئی ہیں. اور بالکل ان کی بہنوں سے تو کسی کی بھی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور ساتھ میں وکلاء میں سے بھی جو من پسند لوگ ہیں بس کچھ لوگوں کو بھیج دیا جاتا ہے اور اکثر لوگوں کو نہیں بھی بھیجا جاتا. تو یہ ایک سلسلہ جاری ہے. اب جو لوگ مل پاتے ہیں وہ الگ سے کنٹروورشل ہو جاتے ہیں کہ جی ان کو کیوں اجازت مل رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی کہیں سیٹنگ ہے. اور جو نہیں مل پاتے ان کے علیحدہ سے گلے شکوے ہوتے ہیں. اس وجہ سے ایک ڈویژن جو ہے وہ پارٹی میں علیحدہ سے نظر آتی ہے. اب اس سلسلے میں جو دیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ اگر بالکل اس بات کے اوپر اڑ جایا جائے کہ جی ٹھیک ہے، اگر اپنی جو انہوں نے لسٹ تیار کی ہے اس لسٹ کے علاوہ لوگ نہ ملیں، اور اگر جو لسٹ تیار ہے اس کے مطابق وہ نہ ملوائیں، تو اس صورت میں تو پھر ٹوٹل عمران خان آئسولیشن میں چلے جائیں گے، اور پھر ان کے اندر سے جو بھی میسیجز آتے ہیں، جو بھی نیریٹو آتا ہے وہ تو ٹوٹل اس کا بلیک آؤٹ ہو جائے گا. تو اس صورتحال میں اب دونوں آپشنز میں سے کسی ایک آپشن کی طرف جانا پڑتا ہے کہ جی پھر جس کو بھی موقع مل رہا ہے وہ جا کے مل لے، یا پھر جس کو اگر ان میں اسی چکر میں اگر ہو سکتا ہے کسی ایسے بندے کو بھی وہ بھیج دیں جو کہ ان کی لسٹ میں شامل ہو. تو یہ ایک عجیب کمپلیکیٹڈ سی سچویشن بن گئی ہے. اس سلسلے میں میری کئی لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے، اور ایک میں یہ بھی چیز نوٹ کر رہی تھی، فیصل چودھری صاحب نے بھی آپ کو پتہ ہے پچھلے 2 دفعہ ملاقاتیں کی ہیں، تو وہ بھی کافی زیادہ کرٹیسزم کی زد میں آئے. ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اصل بات عمران خان کا بیانیہ باہر لانا ہے، اور جو ٹویٹ انہوں نے کیا تھا عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد، اور جو پھر عمران خان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا، اور جو دیگر جو وکلاء تھے انہوں نے بھی جو آ کے باتیں بتائیں تو وہ آلموسٹ سیم تھیں. تو ایسا بظاہر فیل نہیں ہوا کہ کوئی بڑی انہوں نے کوئی نیریٹو میں ڈنڈی ماری ہے یا کوئی سلیکٹیو چیزیں بتائی ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز. اور دوسری بات یہ بھی کہ جو ان کی طرف سے بتائی گئی ہیں باتیں، اس سے یہ کہیں تاثر بھی نہیں ملا کہ عمران خان ان کے آنے پہ خوش نہیں ہوئے یا انہوں نے منع کر دیا کہ بھئی تم کیوں آ گئے ہو، میں نے تم سے نہیں ملنا. تو ایسی بات بھی نہیں ہوئی. اب یہ عجیب سا ایک کنفیوژن جو ہے وہ بن گیا ہے کہ جو ملتا ہے اس کی طرف سے بھی ظاہر ہے وہ اس کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کہ بھئی اس کو کیسے اجازت مل گئی، اور وہ جینوئن کویشچنز ہوتے ہیں جو بہت سے لوگ اٹھا رہے ہوتے ہیں. لیکن اب اس سارے چکر میں بڑی کامیابی کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ اس سارے عمل کو ہی بڑا کنٹروورشل کر دیا گیا. اب اگر جن لوگوں کو وہ ملوانا چاہتے ہیں وہ ملنے سے انکار کر دیں، اور جن کو یہ ملوانا چاہتے ہیں وہ ملوانے سے انکار کر دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. پھر یہ ہوگا کہ جو عمران خان کی تھوڑی بہت خیر خبر آ رہی ہے تو وہ بھی بند ہو جائے گی. اب سوال تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں پھر مان لیا کہ چلیے ان کو تو نہیں ملنا چاہیے جن کا نام لسٹ میں نہیں ہے، یہ تو چلیں سمجھ میں آتی ہے بات.
لیکن پھر جن کو ملنا چاہیے ان کے ملوانے کے لیے اسٹریٹجی کیا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہمیں خاموش بھی نظر آتی ہے. یہ بھی نہیں بتاتے کہ بھئی اگر کل بھی یعنی آج بھی علیمہ خان صاحبہ سمیت باقی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جاتا تو اس کے بعد اسٹریٹجی کیا ہے. کیونکہ آپ کی میکسیمم اسٹریٹجی تو یہ تھی کہ جی ہم عدالت پہ دباؤ بڑھائیں گے. چلیے وہ ایک اچھی اسٹریٹجی تھی، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جا کے خوب اس کے اوپر دباؤ بڑھایا اور الٹیمیٹلی ان سے ایک کمٹمنٹ بھی لی کہ جی ملاقات ہو جائے گی. لیکن اب وہ کمٹمنٹ تو پہلے فیصلے کے ساتھ بھی آ چکی ہوئی ہے، تو اگر کل بھی ملاقات نہیں ہوتی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد کا آپشن کیا ہے وہ ابھی بھی کسی کے پاس نہیں ہے. تو پھر ایک مزید ہفتہ انتظار کریں گے. یہی بات علیمہ خان صاحبہ نے اپنے ٹویٹ میں لکھی ہے کہ آج پھر ہم جائیں گے اسی امید کے ساتھ کہ جی ہماری ملاقات ہوگی، لیکن دیکھتے ہیں کہ ملاقات ہوتی ہے نہیں، کیونکہ پچھلے جو ہمارے ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق تو نہیں لگتا کہ یہ ملاقات ہونے دیں گے. اور میرا اپنا اس کے اوپر تجزیہ یہ ہے، اور جو میری رائے ہے، جو میرے تجویز بھی ہے، ویسے تو میری کوئی تجویز سنے گا نہیں، لیکن جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ضرور ملنے دیں ان کی بہنوں کو، ان کے وکلاء کو، تاکہ جو اس وقت پوری سچویشن ایک بنی ہوئی ہے ویسے بھی پاکستان اور انڈیا ٹینشن کے تناظر میں بھی، تو عمران خان صاحب تک یہ باتیں پہنچیں اور ان کا میسج جو ہے وہ قوم تک آ سکے. آپ ان کو یونائٹ کرنے کا موقع دیں. اور یہ بات سارے جتنے بھی ذی شعور لوگ ہیں وہ آپ کو کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایون آپ دیکھ لیں، اندازہ لگا لیں کہ جتنے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں وہ آپ کو یہ بات کہہ رہے ہیں، جتنے سینئر سٹیزن ہیں وہ آپ سینئر سیاستدان ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. اور تو اور اب آپ کے اپنے لوگوں کی طرف سے بھی یہ بات آ رہی ہے. میں آج نعیم خالد لودھی صاحب کو سن رہی تھی، جنرل صاحب بھی یہی بات کہہ رہے تھے، جنرل اعجاز امان صاحب یہ بات کہہ رہے تھے، فیصل واوڈا یہ بات کہہ رہے تھے. تو بہت سے ایسے لوگ جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی پارٹی کے نہیں ہیں یا کم از کم پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی طرف سے بھی یہ اسٹیٹمنٹس آئے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہونی چاہیے، بلکہ ان کو اے پی سی میں بلائیں اور انہیں بٹھائیں، کیونکہ اس وقت یونٹی کا جو ایک میسج جانا چاہیے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس طرح کا کوئی جیسچر شو ہو. لیکن انفارچونیٹلی ایسا ابھی تک ہو نہیں رہا. تو دیکھتے ہیں آج کے روز کیا اس میں کوئی ہمیں تبدیلی نظر آتی ہے پالیسی میں یا نہیں آتی. لیکن دوسری طرف یہ ضرور ہم نے دیکھا ہے کہ صنم جاوید صاحبہ کو جو گرفتار کیا گیا اس کے اوپر کافی یونٹی نظر آئی ہے، اور بہت سوشل میڈیا پر بھی آواز اٹھی ہے. ان کی پارٹی کے لوگوں نے سوشل میڈیا پارٹی کا جو ہے اس کی طرف سے، آفیشیل پی ٹی آئی کی طرف سے بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی، جو کہ اچھی بات ہے. آپ اپنے ورکرز کو اون کرتے ہیں، آپ ان کی گرفتاری پر سوال اٹھاتے ہیں یا آواز اٹھاتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ان کے لیگل معاملات پر پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ صنم جاوید صاحبہ کو 8 فروری کے احتجاج کے اوپر گرفتار کیا گیا ہے، اور پہلے جو مقدمات تھے ان کے اندر ایسی دفعات تھیں جن کے تحت ان کی ضمانت ہو سکتی تھی، بیلیبل تھی. لیکن اب اس میں کچھ ایسی دفعات شامل کر دی گئی ہیں جس کے اوپر ان کی ضمانت نہ ہو سکے، اور ان کو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کچھ دیر وہ اندر رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر ضمانت ہو سکتی تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ اگلے 2-3 دنوں میں ہی معاملہ کلیئر ہو جاتا. ابھی تو فرسٹ ورکنگ ڈے تھا منڈے جس دن گرفتار کیا گیا، لیکن جو ان کے اوپر ڈالی گئی ہیں دفعات اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ صنم جاوید صاحبہ کو تھوڑا عرصہ اندر رکھنے کا ہی پلان ہے، کیونکہ اس سارے پروسیس میں ظاہر ہے لیگل جو بھی اس میں اب بنے گا آگے اس میں پھر وقت لگے گا. تو یہ ایک جو ہے واضح میسج جو ہے وہ اس میں نظر آ رہا ہے، لیکن اس کا کوئی اچھا تاثر نہیں کیا. مجھے تو یہی نظر آیا کہ اس کے اوپر مزید تنقید میں اضافہ ہی ہوا ہے اس پورے سسٹم کے اوپر، جبکہ اس وقت کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سسٹم کے اوپر تنقید نہ ہو، بلکہ جہاں پہ تنقید ہونی چاہیے وہاں تنقید ہو، دشمن کے لیے تنقید ہو. لیکن ایسے اگر اقدامات لیے جائیں گے تو پھر الٹیمیٹلی پھر تنقید کا جو رخ ہے وہ دوبارہ اپنے ہی لوگوں کی طرف ہو جائے گا، اس سسٹم کی طرف ہو جائے گا. لیکن یہی بات جو ہے میرا خیال ہے کہ اس وقت کچھ جس کے اوپر غور ہونا چاہیے وہ غور نہیں ہو پا رہا. تو بہرحال یہ آج صورتحال رہی صنم جاوید کے حوالے سے. اب دوسری طرف جو ولسن نے آج پھر ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے پھر سے فری عمران خان کا نعرہ بھی لگایا، اور ساتھ میں لکھا ہے کہ جو ڈیموکریسی ایکٹ انہوں نے تیار کیا ہے اس کو پاس کیا جائے. تو اس بات کا کبھی امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اپریل کے اینڈ میں آ کر یا مئی کے کچھ سٹارٹ میں اس بل کے اوپر ووٹنگ بھی ہو سکتی ہے، کچھ اس کے اوپر پیش رفت بھی ہو سکتی ہے. اب یہ جو اگلے آنے والے دن ہیں اس لحاظ سے امپورٹنٹ رہیں گے کہ کیا اس بل کو منظور کروایا جا سکے گا، کیونکہ یہ بل ادروائز بہت خطرناک ہے، اور یہ تو سیدھا سیدھا پاکستان کی جو ٹاپ ملٹری قیادت ہے اس کے اگینسٹ بنا ہوا ایک بل ہے.
تو اب ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جہاں پر ایک طرف جنگ جو ہے وہ سر پہ کھڑی ہے، تو دوسری طرف اگر اپنی ہی ملٹری لیڈرشپ کے اوپر اس طرح کا ایک بل پاس ہو جاتا ہے تو یہ ایک سیریس قسم کا کرائسس بن جائے گا کہ اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے. اور اگر یہ پاس نہیں بھی ہوتا تو ایون دین اس کا ایک ظاہر ہے پریشر تو اپنی جگہ موجود ہے. اور پھر جو بھی حال ہی میں لوگ ہو کے گئے ہیں ان کا اپنا ایک ورژن ہے اس متعلق. اگرچہ جو پریشر ایکسپیکٹ کر رہے تھے پی ٹی آئی کے لوگ کہ جی بہت زیادہ امریکہ کی طرف سے آنے والا ہے، اس طرح کا تو پریشر نہیں آیا اور نہ اس لیول کی انگیجمنٹ ہو سکی جس طرح کی ہے. زیادہ تر ایسا نظر آ رہا ہے کہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ اس معاملے کے اوپر بس خاموش ہی ہے، زیادہ ہاں بھی نہیں کر رہی اور زیادہ نہ بھی نہیں کر رہی، تو وہ بیچ میں کہیں ابھی نیوٹرل ہی ہے. لیکن جو ولسن کی حد تک اگر بات کی جائے تو انہوں نے بہرحال اس کے اوپر جو ہے وہ کافی اسٹرانگ ایک موقف بھی لیا اور اس کو جو ہے ایک باقاعدہ سٹیپ کی صورت میں، ایک بل کی صورت میں سامنے بھی لے کر آئے. ان کی طرف سے یہ دوبارہ سے ٹویٹ آ گیا. مشترکہ مفادات کونسل کے حوالے سے ضرور بات کریں گے جی. مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا جس میں چاروں وزرائے اعلیٰ موجود تھے، شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے. اور اس اجلاس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب نے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے اس کے مطابق انہوں نے یہ خوشخبری دی کہ جی 3 مطالبات جو ہے بیسکلی جو بڑے اس وقت ریلیونٹ ایشوز تھے وہ مان لیے گئے ہیں عوامی مطالبے پر. پہلا تو یہ کہ جو سندھ کا معاملہ تھا نہروں کے حوالے سے، اس پر آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن بھی، پی ٹی آئی سمیت سب لوگ سراپا احتجاج تھے اور بعد میں پھر پیپلز پارٹی بھی اس کے خلاف بظاہر نظر آ رہی تھی، جبکہ اندر سے تو آپ کو پتہ ہے جنہوں نے گیم کھیلی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر کم از کم ایک سٹیپ پیچھے ہوئی حکومت وفاقی، اور انہوں نے کہا کہ جی فی الحال اب اس کو واپس لے رہے ہیں اور اس کے لیے ایک الگ سے کمیٹی بنا دی جائے گی جو کہ اتفاق رائے پیدا کرے، اور اگر اتفاق رائے ہوا تو اس کے اوپر کچھ بات فردر کی جائے گی، اگر نہیں ہوا تو پھر بات فردر نہیں کی جائے گی، اور جو صوبوں میں پانی کی ڈویژن ہے اس کا جس کا جو حق بنتا ہے اسی حساب سے اس کو دیا جائے گا. تو ایک تو اس کے اوپر یہ بات ہوئی. دوسرا جو معاملہ تھا وہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے تھا، اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی NFC ایوارڈ کے اوپر آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا کے بہت عرصے سے تحفظات ہیں، بہت مطالبہ وہ کر رہے ہیں کہ ان کے ڈیوز ہیں جو کلیئر نہیں کیے جا رہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر بھی پیش رفت ہوئی ہے. اور تیسرا انہوں نے بتایا کہ جو ٹوبیکو کا معاملہ تھا جو کہ زیادہ تر خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے کاشت کی جاتی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی جو پالیسی تھی وہ کچھ پینڈنگ تھی، تو اس کو بھی انہوں نے آگے پیش رفت کی ہے. اگر وہ آگے بڑھتا ہے معاملہ تو اس میں بھی پھر KPK کو کافی زیادہ مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو یہ 3 مطالبات تھے جن کے اوپر علی امین گنڈا پور صاحب کا کہنا ہے کہ وہ منوانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور اس لحاظ سے یہ ایک بہتر اجلاس رہا. لیکن دوسری طرف یہ دیکھنا ہوگا کہ اس ساری سچویشن میں جو ایک اس وقت ٹینسڈ ماحول ہے اس کے حوالے سے، پھر APC کیا کوئی بلائی جا رہی ہے یا نہیں اس کے حوالے سے، اور اگین جو عمران خان صاحب کی اس میں شمولیت ہے یا ان کی جو ملاقاتیں رکی ہوئی ہیں، یہ تمام چیزیں تو کیا کہیں بیک ڈور پہ اس پہ بھی بات ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ اس حوالے سے انہوں نے کوئی خبر نہیں دی. اب ظاہر ہے PTI کے لوگ جہاں پہ یہ جو صوبے کے معاملات ہیں انتظامی ان کے اوپر بات کرتے ہیں، تو وہیں ان کے لیے جو مین کنسرن رہتا ہے ظاہر ہے اس حوالے سے رہتا ہے کہ عمران خان صاحب سے متعلق، ان کی رہائی سے متعلق، ان کی رسائی سے متعلق کیا اپڈیٹس ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ لگتا ہے کہ اس ظاہر ہے ویسے تو اس کا ایجنڈا نہیں ہوتا مشترکہ مفادات کونسل کا، کوئی پولیٹیکل ایجنڈا تو نہیں، انتظامی معاملات سے جڑے معاملات ہی ہوا کرتے ہیں. لیکن ان کی طرف سے ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ چونکہ یہ ایک ایسا اجلاس ہوتا ہے جس میں کافی جو میٹر کرتے ہیں لوگ ان سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، تو ایسے اجلاسوں میں سائیڈ ایجنڈے پہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خبریں اس طرح کی آ جاتی ہیں کہ جی اس معاملے پہ جب یہ بات ہوئی تو یہ اس کے اوپر جو ہے وہ جیسچر دیا گیا وغیرہ. تو بہرحال اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ خبر جو ہے وہ نہیں سامنے آ سکی. اور لاسٹلی جی بہت سے ڈاکٹرز کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، تشدد بھی آج ہوا. جو ڈاکٹرز کا احتجاج جاری تھا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر، بڑی سخت زبان جو تھی وہ ڈاکٹرز استعمال کر رہے تھے مریم نواز کے خلاف، اور کافی زیادہ انہوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ تنقید بھی کی اور غصے کا اظہار کیا. اور میں تو اس کے اوپر ایک تفصیلی ولاگ میں اپنے پچھلے ولاگ میں بات کر چکی ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں نے تفصیلی بات کی کہ میرا اس کے اوپر ورژن کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس بات کو کنڈیم کیا جانا چاہیے جو آپ کا پڑھا لکھا طبقہ ہے. ایک تو آپ دیکھیے ویسے ہی ملک سے اتنا برین ڈرین ہوا ہے، پڑھے لکھے لوگ، آپ کے اسکلڈ لوگ جنہوں نے یہاں پر تعلیم حاصل کی، ہنر حاصل کیا، وہ یہاں سے مایوس ہو کر باہر جانے پہ مجبور ہوئے کہ انہیں وہاں پہ بہتر مستقبل نظر آئے. اور جو لوگ یہاں رہتے ہوئے پاکستان کو سرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں
اگر ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو کہ ان کو آپ ڈنڈے ماریں احتجاج کرنے کے اوپر، ان کو اگر آپ ٹرمینیٹ کریں، ان کو اگر آپ پڑھے لکھے طبقے کو اس طریقے سے ڈیل کریں جیسے وہ کوئی دہشت گرد ہیں، جیسے وہ کوئی کرمنلز ہیں، تو آپ سوچئے کہ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو. تو یہ ایک بہت انفارچونیٹ بات ہے کہ آپ کبھی وکلا کو مار رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ ڈاکٹرز کو مار رہے ہیں، کبھی آپ ٹیچرز کو مار رہے ہیں، سیاسی کارکنوں کو تو مارنا آپ کی ہابی بن گئی ہے. تو یہ جو طرز عمل ہے، اس طریقے سے حکومتیں نہیں چلائی جاتی. یہ کوئی بادشاہت نہیں ہے، کوئی سلیوز نہیں ہیں یہاں پر آپ کے کہ جن کو آپ اس طرح ڈنڈے سے ہانک رہے ہیں. ویسے تو آپ الیکٹڈ نہیں ہیں، چلیے یہ تو ہمیں پتہ ہے سب کو، یہ تو ایک فیکٹ ہے، لیکن اب بنے تو آپ یہی ہوئے ہیں نا کہ جی ہم الیکٹڈ ہیں، بنے تو آپ یہی ہوئے ہیں، ایکٹ تو آپ یہی کر رہے ہیں. تو اگر آپ یہ ایکٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے بیہیو کرتی ہے. لیکن یہ تمام باتیں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو پڑھے لکھے ہوں. اب جو اس طرح کے لوگ ہوں جو ایک تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ پھر بندہ کیا مغز ماری کرے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.